सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। दौलत से न दुनिया से, दौलत से न दुनिया से, न घर आबाद करने से, दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह। तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। इतना और कह दूं तो बेजा ना होगा। रहमत 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 रसूल पाक की हर शय पे आम है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न आता हो तो आप इन उलमाए अहले सुन्नत से मालूम कर सकते हैं। हदीस के अंदर है, जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। ऐसे वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे। आपकी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। उलमा की तवज्जो का तालिब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुलाहजा फरमाया, हश्र का दिन है, अर्श आजम के साए के नीचे हम सब के बाबा आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए तले जलवा फरमा है। आपने देखा एक शख्स है जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये शख्स कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता, कभी आगे कभी पीछे देखता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई, आपने जान लिया कि इसकी निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही हैं, इसकी निगाहें हश्र में मुतलाशी हैं। आप जब तवज्जो फरमाएंगे तो समझ जाएंगे ये शख्स हश्र के दिन अपने बाप की बारगाह से मायूस हो चुका है, माँ की बारगाह से मायूस होकर लौट चुका है। इसके भाइयों ने, इसकी बहनों ने, इसके दोस्तों ने, इसके हबाब ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया है। अब जब अजाब के फरिश्ते इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं तो यकीनन ये पैगंबर आज़म मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के महबूब दाने हुयूब को तलाश कर रहा है। आप कहां से चलेंगे, पैगंबर आज़म की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, ए रब के महबूब, आपके एक उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आप अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं और मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। नौजवानों की खास तौर पर तवज्जो चाहता हूं। आज हम पूरी रात यूट्यूब पर गुजार देते, आज हम पूरी रात सीरियल और मूवीज देखने में गुजार देते, आज हम पूरी रात चौराहों पर बैठकर गुजार देते। हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, हम नमाजों से गाफिल, हम जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा से दूर होते चले जा रहे हैं। अज़हान को करीब लाएं, इश्क़े मुस्तफा दिल में बसाकर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका एक गुनाहगार उम्मती अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसकी गुनाहगार निगाहें आपको तलाश कर रही हैं। मेरे आका इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। मेरे नबी ने इतना सुना, एक गुनाहगार उम्मती हश्र के मैदान में मुझे तलाश कर रहा है, सरकार मचल जाएंगे। फरमाएंगे किधर है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम इशारा फरमाएंगे उस तरफ। मेरे आका तोड़े हुए जाएंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे, फरिश्तों को हिम्मत और मजाल ना होगी जो मेरे आका के हुक्म को टाल दे, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते ठहर गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बंदा
دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے نمازوں کو قضا کیا۔ المختصر یہ کہ اس نے دنیا میں رہ کر گناہ بہت زیادہ کیے، ہم اسے میزان پر لے کر گئے تھے، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا تھا۔ سرکار اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہوں کے سبب ہم اسے عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں اسے دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ فرشتے اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لائیں گے، سرکار ارشاد فرمائیں گے میرے سامنے اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جائے۔ فرشتے جب سرکار کے حکم کے مطابق دوبارہ اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کریں گے، جب دوبارہ اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، پھر گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، میرے آقا جب یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ گناہ کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو سرکار اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالیں گے اور ایک نوری کاغذ کے ٹکڑے کو نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل کر دیں گے۔ اس نوری کاغذ کے ٹکڑے کا اس کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا، گناہ جو تھے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ خود رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ میرے آقا نے کچھ اس کی نیکیوں میں شامل کیا، گناہ مٹ گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ اہل محشر پکار اٹھے، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے پیغمبر نے، مجھے تو میرے رسول نے، مجھے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، مچل جائے گا، سرکار کے قدموں کو چوم کر عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میدان حشر میں میرے باپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری ماں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے احباب نے، میرے دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ سرکار آپ نے مجھ پر نظر کرم فرمائی، میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل کر دیا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا؟ سرکار میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا میزان عمل میں شامل کیا کہ جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو مٹا دیا؟ میرے آقا مسکرائیں گے، سرکار کے لبھائے مبارک پر تبسم آئے تو کائنات مسکرا جاتی ہے، سرکار کے لبھائے مبارک پر تبسم آئے رب کی رحمت امنڈنے لگتی ہے، سرکار کے لبھائے مبارک پر تبسم آئے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، سرکار کے لبھائے مبارک پر تبسم آئے ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور سرکار کے لبھائے مبارکہ پر تبسم آیا، ارشاد فرمایا اے میرے گناہگار امتی سن، تو نے ایک محفل میں، ایک جلسے میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے نور کے قلم سے نور کے کاغذ پہ لکھ کر نور کی تھالی میں سجا کر میری بارگاہ میں اس درود کو پیش کیا تھا۔ اے میرے امتی، میں نے اس درود کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا، آج ہی میں نے اسی درود پاک کو تیری نیکیوں میں شامل کر دیا، جس کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ حضرات یہ درود کی برکت ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اور اتنا اور کہتا چلوں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت، اور سنو علم کی ہے چٹان، بزم سنیت کی ہے پہچان، نام ہے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی۔ جب اس حدیث پر نظر پڑی تھی، بریلی کی سرزمین سے اپنے قلم کی نوک کو حرکت دیتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا
سبحان اللہ جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اچھا، میں ایک سوال قائم کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور بہت جلدی اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی میرا بھائی؟ اچھا، 500 والا ہے کوئی؟ ماشاءاللہ 2 لوگ اور ہیں 500 والے۔ اچھا، 100 مرتبہ سونے سے پہلے کون پڑھتا ہے؟ بتاؤ یار، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ دعوے بہت کر رہے ہیں ہم، پیغمبر اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب محبت کہاں گئی بھائی؟ اب عشق کہاں چلا گیا؟ ہمیں اپنا کام ہو تو ہم 4 بجے اٹھ جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 2 بجے اٹھ جائیں، کیا ہم کبھی صبح سویرے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے اٹھے؟ کیا کبھی ہماری غیرت نے جواب دیا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں درود پڑھیں؟ ارے وہ مصطفیٰ پیدا ہو، سجدہ کریں، رب سلم امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کریں۔ سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کئی روز ہو گئے تھے میں روزہ رکھتی تھی، مگر افطار کے وقت کبھی نمک سے افطار ہوتا، کبھی پانی سے افطار ہوتا۔ غور کریں، یہ کون ہے؟ یہ اس اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے، مجھے کہہ لینے دو جس کے ٹکڑوں پر کائنات کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ اس اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے جن کے ٹکڑوں پر کائنات پلتی ہے۔ ان کے خود کا گھر کے عالم یہ، کئی دن تک روزہ، افطار میں کبھی نمک سے افطار، کبھی پانی سے افطار۔ ہم صبح کو اچھا ناشتہ کریں، دوپہر میں اچھا کھانا کھائیں، شام کو اچھا کھانا کھائیں، عبادت کا عالم یہ، نماز ہم نہیں پڑھتے، معاذ اللہ درود پاک ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ بتاؤ، جب آپ نمازیں نہیں پڑھو گے تو یقیناً لوگ آپ کی مسجدوں کو بند کرنے کی بات کریں گے، جب آپ اذان نہیں پڑھو گے تو لوگ آپ کی اذانوں کو بند کرنے کی بات کریں گے، جب آپ قرآن کی تلاوت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے تو لوگ قرآن پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں، اپنے فیوچر کو سنوار لیں، اپنے مستقبل کو بنا لیں۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہر گناہ سے توبہ کریں، صبح کو اٹھیں، نماز پڑھیں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، اور دنیا والوں کو یہ بتائیں، اے دنیا والوں، ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ 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 میں واہ۔ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اگر اسی طرح سے آپ زندگی گزارتے رہے، اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن وہ ہوگا موت کے آغوش میں چلے جاؤ گے، موت کا فرشتہ تمہارے جسموں سے تمہاری روح کو نکال لے گا، اور جب روح نکل گئی دوبارہ اعمال صالحہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر آپ خواہش کریں گے مولا دنیا میں بھیج دے، جا کر عبادت کروں گا، رکوع قیام سجدے کروں گا، مولا قرآن کی تلاوت کروں گا، مگر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ آپ قبر میں ہوں گے، قبر تنگ کر دی جائے گی، حشرات الارض آپ کے جسم کو نوچیں گے، زمین کے کیڑے آپ کے جسم کو کھائیں گے۔ اس دن کو بھی یاد کرو، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے شریعت کو فالو نہیں کیا ہے، آپ نے شریعت مصطفیٰ پر کھوپڑی کے بال چھڑ جائیں گے، آنکھوں کے گودے نکل کر باہر آ جائیں گے، جسم گلنا اور سڑنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں قبر میں کفن سلامت رہے، جسم سلامت رہے، تو آج کے بعد گناہ مت کرنا، نماز قضا مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، چغلی مت کرنا، چہرے پر داڑھی سجانا، اور دنیا والوں کو یہ بتانا، اے دنیا والوں، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ ارے نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے دے گا۔
سبحان اللہ سبحان نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے دے گا۔ میں تمہیں خاتون جنت کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ خاتون جنت کئی کئی دن تک روزے رکھتی، نہ افطار میں کچھ کھاتی نہ سحری میں کچھ کھاتی، کبھی نمک سے افطار ہوتا، کبھی سحری میں اللہ اکبر پانی پی لیتی، روزہ رکھتی۔ آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ عبادت کا عالم یہ کہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں کچھ نہ کھایا، صرف نمک سے افطار کیا، پوری رات سجدے کرتی رہی اور اللہ اکبر۔ علماء فرماتے بعض مرتبہ تو خاتون جنت اتنا لمبا سجدہ کرتی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتی تھی، مسجد نبوی شریف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی، مگر خاتون جنت کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ جب خاتون جنت کے کانوں سے مؤذن کی الفاظ ٹکراتے، مسجد نبوی شریف سے اذان کے جملے خاتون جنت کے کانوں میں آتے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی بار الہ خالق کائنات مالک کائنات، اے رب قدیر، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، ایک رات اتنی لمبی بنا دے تاکہ تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں ایک سجدہ تو دل کھول کے کر۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم نعمتیں کھائیں، رب کی عبادت نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اور ہماری بہنوں میں تو بہت زیادہ ناشکری کرنے کی عادت ہے۔ اچھے سے اچھا لباس پہنتی ہیں، اچھے سے اچھے کھانے کھاتی ہیں، اس کے باوجود رب کی ناشکری کرتی ہیں، معاذ اللہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے میں بھی اپنی تقریر کو مختصر جملوں میں اختصار کے در پر لے کر چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ تقریباً 3 دن کے روزے سے تھی، کبھی پانی سے افطار، کبھی نمک سے افطار۔ تیسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے رات بھر محنت کی، ایک یہودی کے باغ کو پانی سے سیراب کیا، اس کے بدلے میں چند کھجوریں ملی، آپ نے اسے بازار میں بیچ دیا، اس سے کچھ جو کا آٹا خریدا، گھر لے کر آئے، افطار کا وقت قریب تھا، خاتون جنت نے اس کی روٹیاں بنائی۔ روٹیاں بنتی ہیں، ایک علی کے حصے میں ہے، ایک خاتون جنت فاطمہ زہرا کے حصے میں ہے، ایک امام حسن کے حصے میں، ایک امام حسین کے حصے میں، ایک میرے نبی کی پیاری نوازی سیدہ زینب کے حصے میں ہے۔ المختصر یہ افطار کا وقت ہو گیا، سب لوگوں نے افطار کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا جیسے ہی خاتون جنت نے اپنے منہ میں اس جو کی روٹی کا نوالا لیا، جیسے ہی آپ نے اس جو کی روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھ کر چبانا شروع کیا، اللہ اکبر، خاتون جنت کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، خاتون جنت کی آنکھوں سے اشک روا تھے۔ علی نے دیکھا میری شریک حیات، میری زوجہ مکرمہ رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، علی مچل گئے۔ ایک آج ہم ہیں، ہم اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، ہماری بیوی تکلیف میں ہو ہمیں احساس نہیں ہوتا، بیوی تو بیوی کتنے لوگوں کی مائیں تڑپتی رہتی ہیں، اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ پھر کہتا سید صاحب پریشان بہت ہوں، پریشان بہت ہوں، کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی، جسم کے اندر سے بیماری نہیں جاتی۔ میں نے کہا ماں باپ کو تو نے ناراض کیا ہوا ہے، بیوی کا دل تو دکھاتا ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خاتون جنت نے ایک لقمہ لیا، دانتوں سے چبانا شروع کیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا میری شریک حیات کی آنکھیں اشکبار ہیں، مچل گئے۔ فرمایا خاتون جنت کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں اے علی جیسے ہی میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا مجھے اپنے بابا مصطفیٰ کی یاد آ گئی۔ اے علی جیسے ہی میں نے یہ روٹی کھانی شروع کی مجھے اپنے بابا مصطفیٰ کی یاد آ گئی۔ علی فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے علی جیسے کئی دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے معلوم ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کئی دن سے روزہ رکھ رہے ہیں مگر کھایا کچھ نہیں ہے۔ خاتون جنت رونے لگی، آپ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی بچا کر رکھ لی، مغرب کی نماز ادا کی، آدھی روٹی اپنے چادر میں لپیٹی، اس راستے پر چلی جدھر سے سرکار مسجد نبوی شریف سے مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لاتے تھے۔ کچھ آگے بڑھتی ہیں، سامنے سے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا نے دیکھا خاتون جنت آ رہی ہیں، پیغمبر اعظم نے دور سے ہی اپنی بیٹی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ وہ خاتون جنت کہ اگر سرکار کی بارگاہ میں چلیں
اور میرے آقا دیکھ لیں کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے تو میرے نبی خاتون جنت کو سلام کرتے. اور یہی تک نہیں، پاس حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب خاتون جنت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو کبھی کبھی میرے آقا خاتون جنت کے ادب کے لیے اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ اچھا واہ، بہت بیٹی، کسی کی بیٹی مقام و مرتبے میں میرے نبی کی بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے؟ بولو یار جلدی بولو. اگر ہماری بیٹی ایک دن روٹی نہ کھائے تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر ہماری بیٹی کو ایک دن کھانا نہ ملے ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا. میرے آقا جانتے تھے میری بیٹی نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. سرکار نے سلام کیا، خاتون جنت نے سلام کا جواب دیا. سرکار نے فرمایا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ عرض کرتی ہے بابا جان آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتلاؤ کیا معاملہ ہے، کیا فریاد لے کر آئی ہو؟ میرے آقا کی مقدس بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عرض کرتی ہیں بابا جان 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، روزے رکھ رہی تھی، کبھی نمک سے افطار کبھی پانی سے افطار. آج 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی کھانے کے لیے، جیسے ہی بیٹھی افطار کا وقت ہوا مجھے آپ کی یاد آ گئی. بابا جان آدھی روٹی میں نے کھا لی، آدھی روٹی آپ کے لیے بچا کر رکھ لی. اتنا سننا تھا. میرے آقا کی بھی اشکبار ہو گئی، سرکار کے آنکھوں سے بھی اشک روا ہو گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی تو نے صحیح کیا، ورنہ کئی روز سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، آج پھر مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا. اللہ اکبر. میرے نبی نے جب اپنے شکم مبارک سے کرتے کو ہلایا تو خاتون جنت فرماتی ہے سرکار کے شکم مبارک سے تو پتھر بندے ہوئے تھے. اللہ اکبر. سرکار کئی دن تک روزے رکھے کچھ نہ کھائیں. عبادت کا عالم یہ پوری رات قیام، پوری رات رکوع، پوری رات سجدے. اہل بیت کئی دن تک کچھ نہ کھائیں، پوری رات عبادت کریں. آج ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہم کیسے عاشق. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو پھر سجدوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو رب کی عبادت سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو قرآن کے فرمان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محبت کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم طرح کی نعمتیں، طرح کے میوے، طرح کے پھل کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ آپ نے صحیح کیا جو میرے لیے روٹی بچا کر رکھ لی. خاتون جنت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے میرے آقا کو کھلانے شروع کر دیے. خاتون جنت کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں. آخری جملے تقریر اختتام کی طرف ہے، توجہ بالکل میری طرف رکھیں. اللہ اکبر. خاتون جنت کی آنکھیں اشکبار ہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی اشک روا ہے. خاتون جنت اپنے دست مبارک سے اپنے بابا کو روٹی کھلا رہی ہے. اللہ اکبر. عرض کرتی ہے بابا جان میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، آج ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ کے لیے بچا کر رکھ لی. اب سحری میں معلوم نہیں کچھ کھانے کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا، کل افطار کا بھی کچھ پتہ نہیں. بابا جان ہم کیا کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ مجھے دیکھو، جس طرح تمہارا بابا مصطفیٰ صبر کرتا ہے اسی طرح تم بھی صبر کرو. اے میری بیٹی فاطمہ میں بھی صبر کرتا ہوں، تم بھی صبر کرو. اللہ اکبر. تبھی تو قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تقوی والوں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ وہ خاتون جنت ہیں جن کے پاس تقوی بھی تھا، جن کے پاس نیکیاں بھی تھی، جن کے پاس طہارت بھی تھی، جن کے پاس پاک دامنی بھی تھی. اور مجھے کہہ لینے دو یہ وہ خاتون جنت ہیں اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ حسنین کے لیے جنتی لباس بھیج دے. یہ وہ خاتون جنت ہیں اگر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو اللہ جنت سے صحابہ کرام کے لیے جنتی کھانوں کا انتظام
سبحان اللہ ماشاء اللہ. خاتون جنت عرض کرتی ہے بابا آپ صبر کرتے ہیں میں بھی صبر کروں گی، رب ہمیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا، رب ہمیں اس کا کیا اجر دے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میں صبر کرتا ہوں آپ بھی صبر کرو، جب ہم صبر کریں گے اے بیٹی فاطمہ میرے اور تیرے اور میرے گھر والوں کے صبر کے صدقے میں حشر کے دن اللہ رب العزت میری گنہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے بیٹی فاطمہ میں صبر کر رہا ہوں آپ بھی صبر کر رہی ہو، علی صبر کر رہے ہیں، میرے صحابہ صبر کر رہے ہیں، میرے عاشق صبر کریں گے، اللہ اس صبر کے صدقے میں میری گنہگار امت کی بخشش فرما دے گا۔ سرکار کچھ نہ کھائیں، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعا کریں، اگر ہمارے اندر بھی ذرہ برابر ضمیر باقی ہے، اگر ہماری غیرت نہیں سوئی ہے، اگر ہم اپنی حمیت کو جگا لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے مصطفیٰ دل میں بسائے، نمازوں کی پابندی کرے، صبح کو اٹھے قرآن پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھے، درود پڑھے۔ جب آپ زمین پر اللہ کا خوف دل میں بسا کر زندگی گزاریں گے، سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزاریں گے، تو پوچھو آپ ان علماء سے اور اس کے فرشتے عرض کریں گے بارے الہ پروردگار عالم مالک کائنات خالق کائنات اوبری کی سرزمین ہے، تیرا فلا بندہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب لوگ چہرے پہ داڑیاں نہیں رکھتے ہیں، تیرے بندے نے تیرے نبی کی محبت میں داڑھی رکھائی ہے، تیرے خوف کی وجہ سے سجدے بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مولا تیرے خوف سے گریہ وساری کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، مولا تیرے نبی سے تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اگر رب کو آپ کی عبادت آپ کی محبت آپ کا خوف خدا مقبول آ گیا تو رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔